अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम वरहमत अल्लाह वबरकातुहू। मौलाना साहब, आज आपसे रहनुमाई चाहिए कि ये दुआ जो है इसके माँगने की फ़ज़ीलत क्या है? और दुआ में अल्लाह पाक ने क्या जो है रूहानी ताकत रखी है? ये रूहानी क्या इसके असराफ हैं? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा-सा, और दुआ माँगने का तरीका क्या है? ज़रा इसके बारे में। सही। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका माना है पुकारना, माँगना, आजिज़ी के साथ किसी से सवाल करना। और दुआ के बारे में कुरान मजीद में जो हमें रहनुमाई मिलती है, अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह फ़रमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूँगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद इंसान को तरग़ीब दे रहे हैं कि मुझसे ताल्लुक़ जोड़ो, मुझसे माँगो, मैं तुम्हें दूँगा। तो अल्लाह ताला का ये कहना, ये फ़रमाना कि मुझसे माँगो, इसके अंदर ही गोया कि जवाब छुपा हुआ है कि मैं फिर सुनूँगा तुम्हारी, तुम्हारी मानूँगा, तुम मुझसे जो माँगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। तो उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे माँगो, मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूँगा। जवाब देने का मतलब ही यही है कि उसको कबूल करूँगा। अगर अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल न करना होता तो फिर दुआ की तरग़ीब भी ना देते। एक और जगह अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फ़रमाते हैं कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी, कि जब तुझसे आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, तो उनको कह देना कि फ़इन्नी करीब, मैं तो करीब हूँ। ये करीब कहने का मतलब भी यही है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूँगा। तो ये कुरान मजीद से हो गया। फिर हदीस पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अद्दुआ मुख़्ल इबादा, कि दुआ इबादत का निचोड़ है। यानी मिसाल के तौर पर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ ख़ुद भी दुआ है, सारे उसके जो अमाल हैं। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद जब मैं बैठूँ तो हाथ उठा के अल्लाह से माँगूँ, तो गोया कि ये पूरी इबादत जो मैंने की है उसका निचोड़ अब दुआ माँगना है। दुआ अल्लाह से माँगनी है। इसलिए भी दुआ माँगनी है कि हम देखते हैं कि हमारी दुनिया दारुल असबाब है। एक और हदीस है जिसके अंदर ये मालूम होता है कि दुआ भी एक सबब, कि जिस तरह हम बाकी असबाब को इख्तियार करते हैं, मसलन हम सफ़र पे जाना है, हमने टिकट ख़रीदा, गाड़ी में बैठे, तो हमें पता है कि अब ये गाड़ी मंज़िल पर पहुँचेगी, हमें अपनी मंज़िल मक़सूद पर पहुँचा देगी। लेकिन ज़रूर पहुँचे ये तो कोई हतमी नहीं कह सकता, कि ये मेरा सफ़र ख़ैर व आफ़ियत के साथ तकमील पज़ीर हो जाएगा, इसका तो किसी को मालूम नहीं है ना मुस्तक़बिल का। तो लिहाज़ा मैं जब ये सफ़र भी करूँगा, इसमें भी मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि या अल्लाह, ये असबाब मैंने इख्तियार कर लिए हैं, अब इसको मंज़िल मक़सूद पर पहुँचाना वो तेरा काम। और फिर हम इस दुआ को पूरी ज़िंदगी में फैलाएँगे। हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं, लेकिन साथ-साथ दुआ भी करेंगे कि या अल्लाह, इन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाई को तकमील तक पहुँचा दे, और जब वो पढ़ जाएँ तो उसके बाद सही नौकरी मिल जाए, हलाल रिज़्क कमाने लग जाएँ। तो दुआ की ब ज़रूरत इंसान को हर वक़्त, हर आन, हर घड़ी है, और हर मामले के अंदर है। किसी भी मामले में हम दुआ से बरी-ज़िम्मा नहीं हैं। एक मैं सुन रहा था कि एथियस्ट ने इतराज़ किया कि जब दुनिया चल रही है असबाब के ऊपर, फिर दुआ करने की क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए जवाब ये है कि दुआ भी एक सबब है, कि जिस तरह हम बाकी असबाब इख्तियार करते हैं, तो दुआ भी तो मुस्तकिल सबब है। बाकी रही बात माँगने की, तो क्या हम दूसरों से नहीं माँगते? मिसाल के तौर पर जब मैं दुकान खोल के बैठता हूँ, अब मेरा दिल गोया कि पुकार-पुकार के कह रहा होता है कि गाहक आ जाए, गाहक आ जाए। और मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ताल्लुक ही अल्लाह के साथ है, तो गोया कि अल्लाह से ही दुआ करेगा ना कि या अल्लाह, ये मैंने असबाब इख्तियार कर लिए, हलाल रिज़्क कमाने के, मैंने दुकान खोल ली है, सामान रख लिया है, अब गाहक भेजना तो अल्लाह के ज़िम्मे है ना जी, वो तो अल्लाह ताला भेजेंगे। लिहाज़ा उस वक़्त भी मुझे दुआ की ज़रूरत होगी कि मैं अल्लाह के हुज़ूर दुआ करूँ कि या अल्लाह, मेरे इस कारोबार में बरकत अता फ़रमा। और हम देखते हैं कि असबाब, जो ज़ाहिरी असबाब है दुनिया के, जब हम उनको इख्तियार करते हैं, तो नतीजा एक जैसा तो कहीं भी नहीं निकलता। सही। 2 ख़ानदान हैं, 2 बाप हैं, वो एक ने भी अपने बेटे को डॉक्टरी की तालीम दिलवाना शुरू की, दूसरे ने भी शुरू की। तमाम असबाब इख्तियार कर रहे हैं, तालीम एक जैसी हो रही है, उसकी ट्यूशन भी रखवा रहे हैं, आला से आला तालीम दिलवा रहे हैं, लेकिन दोनों डॉक्टर बन रहे हैं, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना जी। तो इसके पीछे फिर एक दुआ की ताकत अल्लाह ने रखी है। बुज़ुर्ग ये भी फ़रमाते हैं कि दुआ दर हकीकत अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज़ है। तो दुआ अल्लाह से करने का हर वक़्त इसका फ़ायदा सबसे बड़ा तो ये होगा कि मेरे हर काम के अंदर मैं अल्लाह की तरफ तवज्जो रखूँगा, और इस दुनिया के अंदर मकसूद भी यही है कि इंसान दुनिया में आया है अल्लाह ताला की मार्फ़त के लिए। ये मार्फ़त का फिर मकसद यही है कि वो अल्लाह को ध्यान में रखे, अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुज़ारे। तो दुआ के बारे में मैंने कुरान मजीद से भी अर्ज़ कर दिया, हदीस पाक से भी अर्ज़ कर दिया। अब इस दुआ के कुछ आदाब भी हैं, कि दुआ करनी कैसे है? और वो आदाब ये हैं कि सबसे पहले जब बंदा हाथ उठाए, तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करे। सही। फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद भेजे।
اس کے بعد پھر اپنی جو ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے، اور اس مانگنے میں یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ مانگ کر چھوڑ دیا، اب انتظار میں بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابھی پورا کر دیں گے، بلکہ مانگنے کے بعد بار بار مانگے، جب تک مقصد پورا نہیں ہو رہا اس کو ہر بار مانگتا رہے۔ اس کے اصرار کے اندر یہ نہ سمجھے کہ جس طرح ہم دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہونے لگ جاتا ہے کہ بار بار مانگ رہے ہو۔ اللہ کے ساتھ بندے کا ایسا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنی دفعہ بھی مانگیں گے، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو دعا کے آداب یہی ہیں، اور یقین کے ساتھ مانگنی کہ اللہ میری اس دعا کو ضرور پورا کریں گے۔ پھر دعا کے پورا ہونے کے بارے میں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ وہ جو دعا آدمی مانگ رہا ہے بے اسی دعا کو پورا کر دیتے ہیں۔ مثلا یا اللہ اولاد نصیب فرما، اللہ اسے اولاد دے دیتے ہیں۔ یا اللہ بیٹا عطا فرما، اللہ اسے بیٹا دے دیتے ہیں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی دعا تو قبول نہیں فرماتے، اس کے بدلے میں اس کے اوپر جو کہ آنے والی مصیبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، اس کو میں پیسے دے دوں گا، پھر پیسوں کی وجہ سے یہ گمراہ ہو جائے گا، یہ پیسوں کی وجہ سے بدعمالیوں میں مبتلا ہو جائے گا، میری عبادت چھوڑ دے گا، یہ خدا نہ خواستہ برے کاموں میں پڑ جائے گا۔ اس حکمت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تو مستقبل کو بھی جانتے ہیں نا جی، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو تو قبول نہیں کرے، بلکہ اس کے بدلے میں یا تو مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا اس کے اس پیسے مانگنے کی دعا کو یہ انعام ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ یہاں دنیا میں تیرے لیے نقصان ہے، آنے والی جو زندگی ہے جنت کی اس میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو بہرحال دعا کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس دعاؤں میں کچھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسی دعا نہیں کرنی کہ جو بد دعا کی شکل ہو۔ مثلاً ایک آدمی دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے فلاں جو یہ ہمسایہ ہے اس کا نعوذ باللہ بیڑا غرق کر دے، یہ تو بد دعا ہو۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ دوسروں کے حق میں بد دعا کرے۔ اور ایسی دعا بھی مثال کے طور پر ایک آدمی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت نہ آئے، اللہ نے تو یہ اٹل قانون بنا دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ اب بندہ دعا کرتا رہے یا اللہ مجھے موت نہ آئے، تو یہ تو دعا کا تو گویا کہ پہلی رد ہو چکی ہے، بھئی یہ دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جب آپ موت آئے گی تو اس عالم کے اندر جائیں گے نا کہ جہاں ساری خوشیاں ہیں، تو اس عالم یہ عالم تو دارالامتحان ہے، تو ایسی دعائیں بھی نہیں کرنی کہ جو شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ دعا کے آداب ہو گئے۔ پھر دعا کی قبولیت کی صورت بھی میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اس کے بعد ایک اور اس کے ساتھ تعلق ہے تقدیر کا۔ ہاں میں بھی یہی سوال جی، سوال کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ دعا کے ساتھ تقدیر کا بھی کوئی تعلق ہے، تو حدیث پاک میں رہنمائی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے تقدیر کے بارے میں، وہ یہ فرمایا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، لا يرد القضاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، الا الدعاء، دعا ٹال دیتی ہے۔ اور اس ساتھ حدیث میں ایک اور ٹکڑا بھی ہے، ولا يزيد في العمر الا البر، کہ عمر کوئی چیز عمر نہیں بڑھاتی انسان کی سوائے نیکی کے، کہ نیکی کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا تقدیر اللہ نے لکھی ہے نا، اور ہم مانگ بھی اللہ سے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ اب آپ تو علم محیط پر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم محیط ہے، اللہ نے پہلے سے وہ نظام ہی ایسا ترتیب دیا ہے کہ اس وقت اس بندہ یہ دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری تقدیر کو پلٹنے پر بھی تو قادر ہے۔ ساری تقدیر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ایک جو چیز ہے وہی تقدیر ہے نا جی۔ تو دعا کے بارے میں پھر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی، لہذا اللہ سے اچھا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میرے نصیب اچھا فرما دے، میرا نصیب جیسا بھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن میں تو دعا کروں گا نا، مجھے تو نہیں پتا نا، میں یہی کروں گا کہ یا اللہ میری زندگی اچھے اعمال والی ہو، تیری رضا والی میری زندگی ہو، اگر خدا نہ خواستہ میری رضا نہیں ہے تو رضا پیدا فرما، میری جو پیچھے برائیاں ہو چکی ہیں ان کو معاف فرما دے، اسی دنیا میں نے دعا کرنی ہے یہ، اور دعا کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر اس کا جو اگلا ٹکڑا میں نے عرض کیا ولا یزید العمر، کہ عمر نہیں بڑھاتی الا البر، مگر نیکی۔ اس میں ہو سکتا ہے کوئی آدمی سوال کرے کہ انسان کی مدت تو پہلے لکھ دی گئی، اور یہ سوال ظاہر ہے مولدین کی طرف سے ہی آئے گا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو جہاں اس کی تقدیر دوسری لکھی جاتی ہیں اس میں اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے کہ مثلا یہ 40 سال زندہ رہے گا یا 50 سال زندہ رہے گا، تو یہ حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ اس کی عمر بڑھتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی زندگی 60 سال ہے، لیکن 50 سال کی زندگی میں اس کو ایسی بیماری لگی کہ وہ فالج کا شکار ہو گیا، صاحب فراش ہو گیا، بستر پر لیٹ گیا، کچھ اور کام اس سے ہوتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو 10 سال گزار رہا ہے یہ تو لاچاری کی زندگی ہے، اس زندگی کا ہونا نہ ہونا تو برابر ہوا، صحیح، اصل زندگی تو اس نے 50 سال گزاری، وہ گزار لیے۔ وہ تو گزار لی اس نے۔
تو بر سے عمر میں برکت کا مطلب ہی یہی ہے کہ پورے 60 سال یہ متحرک زندگی گزارے گا، یہ صحت مند زندگی گزارے گا، جو قابل جو جس سے یعنی کہ یہ کچھ اخذ کر سکے گا، ایسی زندگی اللہ اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بزرگ اسلامی دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں کہ لوگوں نے ان کی پول زندگی کو کیلکولیٹ کیا اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو کیلکولیٹ کیا۔ انسانی عقل میں آتا نہیں ہے کہ اس بندے کی عمر تو کل اتنی بنتی ہے، جس میں سونے کا وقت بھی نکالا اس کا، باقی ضروریات کا، کھانے پینے کا، ہوائج ضروریہ کا وقت نکال کر دیکھا جائے تو وقت اتنا نہیں بنتا کہ اس آدمی نے اتنی اس وقت میں کیسے لکھ دیا۔ یہ حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہ ایک کرامت بن جاتی ہے کہ اس بندے نے کیسے لکھ دیا۔ لہذا اس حدیث کے مطابق تقدیر کو دعا ٹال دیتی ہے اور نیک کام کرنے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ اچھا مول صاحب ایک چھوٹا سا سوال اس میں جی جی کہ جو ہے نا دعا عربی میں مانگنا چاہیے یا اپنی زبان میں، یا اس میں کس میں زیادہ فضیلت ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، یہ اچھی بات ہے۔ اس میں یہ دیکھ لیں کہ دعاؤں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دعائے مسنونہ۔ دعائے مسنونہ کا مطلب ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول آ رہی ہیں، جو نقل در نقل سینہ بسینہ اور کتابوں میں لکھی ہوئی آ رہی ہیں، ان دعاؤں کو مانگنا ہم کہتے ہیں دعائے مسنونہ مانگی جا رہی ہے۔ اس کی اپنی برکات ہے کہ وہ الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ تو اس میں 2 فائدے ہو جاتے ہیں، ایک تو دعا کا ثواب ملتا ہے، دوسرا حضور علیہ السلام کے الفاظ کی جو برکت ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے، خواہ ہمیں اس کا پتہ چلے یا نہ چلے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اس کے لیے مفید ہے کہ جس کو ترجمہ بھی آتا ہے اس دعا کا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں، تو دعائے مسنونہ بھی آدمی کچھ یاد کر لے، بے شک ترجمہ نہ بھی ہو، لیکن جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ تو ان چیزوں سے ورا الورا ہے نا، اس کو تو انسان کے دل کے اندر کی دھڑکنوں کا پتہ ہے۔ تو ایک میں عربی میں مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے ترجمہ نہیں آتا، لیکن جس ہستی سے میں مانگ رہا ہوں اس کو تو پتہ ہے نا یہ کیا مانگ رہا ہے، بالکل اس کو تو پتہ ہے۔ ہم اپنے ایک چھوٹے بچے سے دیکھ لیں کہ بچے کو ادراک نہیں ہوتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اب مجھے چیز لے دو، اسی چیز کی وضاحت پوچھو کہ بیٹا کیا چاہیے، وہ وضاحت نہیں کر سکے گا، بس کتنا معلوم ہے بھائی چیز لے دو، تو باپ کو تو پتہ نہیں اس کو کیا لے کر دینا۔ صحیح بات۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کو ترجمہ نہیں بھی آتا اور وہ دعائے مسنونہ کی ثواب لینا چاہتا ہے، اس کو چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کرے، اور اگر ترجمہ نہیں بھی آتا تو وہ مانگے ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے دینے پر۔ تو ایک ہوتی ہے دعائے مسنونہ، پھر ایک دوسری ہوتی ہے دعائے مانگی ہوئی۔ یہ وہ ہے کہ جو انسان اپنی زبان میں مانگے، اس کی جو بھی زبان ہے، اردو ہے تو اردو میں مانگے، پشتو ہے تو پشتو میں مانگے، سریکی میں مانگنی ہے، پنجابی میں مانگنی ہے، کسی بھی دنیا کی زبان میں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، کیونکہ انسان کو خود پتہ چل رہا ہے یار میں کیا مانگ رہا ہوں۔ یا حتیٰ کہ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری یہ عادت نہیں ہے، ہم نے عادت نہیں بنائی ہوئی کہ اللہ سے مانگنے کی عادت نہیں بنائی ہوئی۔ ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، ہم روزے بھی رکھ لیں گے، ہم عیدین بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے والا عمل بہت کم لوگوں کو میں نے کرتے دیکھا ہے کہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ گئی کہ یار 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ صحت عطا فرما، اس طرح ہم عمل نہیں کرتے، جس وجہ سے ہماری زندگی میں برکت نہیں آتی، جبکہ یہ تو مسلسل کرنے کا عمل ہے۔ حتیٰ کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ زبان سے بے شک اونچی آواز سے آپ اللہ سے مانگیں، یا اللہ یہ فلاں مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا، اس کو حل فرما۔ اسے یہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا اللہ سے مانگنا ہی ہوگا نا جی۔ صحیح بات۔ تو اس لیے اپنی زبان میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو 2 دعاؤں کی قسمیں ہوگا، ایک دعائیں مسنونہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں ہم مانگیں، دوسری دعائیں عادیہ جو ہم اپنی زبان میں مانگیں، دعائیں مانگی ہوئی کہہ لیں اس کو۔ ایک تیسری قسم ہے دعائیں تعبدی، دعائیں تعبدی، اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے طور پر دعا مانگنا، صحیح۔ کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں کہ عبادت ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں کہ عبادت ہے، ہم وضو کرتے ہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے، وہ تو شرط ہو گئی، لیکن کبھی بندہ وضو کرتا ہے عبادت کے طور پر بھی کہ ثواب ہو، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کبھی دعا کرنی چاہیے عبادت کے درجے کہ یہ اللہ سے مانگنا یہ بھی تو ایک عبادت ہے نا، اللہ کو جو پکار رہے ہیں۔ باقی تمام عبادات میں دھیان تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نا، کہ اس ہستی کے سامنے ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس ہستی کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہم حج کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے تو دعا بھی اللہ کے لیے، کہ دعا میں مانگ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ سے نہ باتیں کروں، اسے کہتے ہیں دعائے تعبدی، یہ بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے کچھ قبولیت کے اوقات بھی ہیں جو بزرگوں نے اپنے تجربے سے یا حدیث مبارکہ ذخیرے سے معلوم ہوتے ہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا وقت ہے تہجد کا وقت،
دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جمعے کے دن عصر کے بعد، اچھا اثر کی بات. جمعے کے دن عصر کے بعد، عصر سے لے کے مغرب تک اسی وقت میں بندہ بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی طرح پھر ہے آذان اور اقامت کے درمیان، یعنی نماز کے لیے آذان ہوئی، اب جب نماز کھڑی ہونی ہے، اقامت اس وقت کہنی ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو اکثر 15 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے آذان اور نماز کھڑی ہونے میں، یعنی آذان اور اقامت یعنی نماز کھڑی ہونے کے بیچ کا جو وقت ہے۔ آدمی کبھی مسجد میں جلدی چلا گیا اذان کے فوراً بعد، وضو کر کے اس نے سنتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد جو وقت بچا ہوا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے زیادہ۔ یہ تو 3 وقت ہو گئے۔ روزے دار کی افطار کے وقت، یہ تو مشہور ہے، سب کو معلوم ہے کہ افطاری کا جب وقت ہے تو اس سے پہلے پورا الحمدللہ تمام مسلمانوں سے دعا کرتے ہیں، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے بعد ہے بارش کے وقت، صحیح. کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، تو وہ رحمت کا جب نزول ہو رہا ہے تو اس وقت بندہ اپنے لیے رحمت کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے کہ یا اللہ یہ تیری رحمت برس رہی ہے، جس طرح پوری زمین پر تو اپنی رحمت کو برسا رہا ہے، تو میرے دل پر بھی اپنے رحمت کو برسا، میرے یہ فلاں مسائل حل کر، یہ مسائل میں پھنسا ہوا ہوں، اللہ سے بندہ اس وقت بھی مانگے۔ بارش کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک مظلوم کی دعا، اس لیے کہتے ہیں کہ کسی پر آدمی ظلم نہ کرے، کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو اس کا دل اتنا ٹوٹا ہوتا ہے، اصل میں تو ٹوٹے دل کی دعا قبول ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی انسان پر کبھی کوئی ظلم کر دے آدمی اور وہ بے بس، وہ بدلہ تو نہیں لے رہا، اول تو بدلہ لے سکتا ہو تب بھی نہ لے، وہ مظلوم کے درجے میں رہے، کیونکہ جب اس نے بدلہ لے لیا پھر تو یہ اس کے برابر ہو گیا نا، صحیح. اس سے بدلہ لے لیا تو مظلوم تو نہ رہا اب یہ، ہاں جو رب کی ہمدردی ہے اس سے وہ اس سے ہٹ جائے۔ وہ ہٹ جائے. تو اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا اور وہ بدلہ لے سکتا ہے، نہ لے، وہ مظلوم کے درجے میں رہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ دلائے کہ یا اللہ میرا بدلہ تو ہی دے دے، مجھ پر یہ ظلم ہوا، میں اس کا حقدار تو نہیں تھا، اس نے میرا حق دبا دیا، یہ جو بھی جس قسم کی بھی بات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ پھر ایک سوال اور موصف جی، کہ دعا جو ہے نماز کے اندر مانگ سکتے ہیں؟ نماز وہی عرض کیا نا، بالکل قیام جو ہے اس میں تو آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور تلاوت کرنی، پھر رکوع میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں در حقیقت وہ دعائیں ہیں، اللہ کی تعریف ہے، رکوع میں دعا کر لیا، اپنی زبان میں. نہیں اپنی زبان نماز میں نہیں کر سکیں گا، فقہ حنفی کے اندر اپنی زبان میں دعائیں نہیں کر سکتے نماز میں، وہ آپ نے عربی میں ہی کرنی ہے، اگر اپنی زبان میں کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ تو سجدے میں جا رہے ہیں آپ تو اس میں دعائیں کریں، آپ عربی میں دعائیں بندہ سیکھ لیتا ہے اور بعد میں کوئی شوق لگ جاتا ہے اللہ سے مانگنے کا تو عربی دعائیں کر لے۔ ہاں دل ایک تو ایک خیال دل میں بھی چل رہے ہو نا، دل میں دعائیں مانگ، صحیح. یعنی رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم کر رہا ہوں لیکن دل میں ہے، دل اپنی زبان میں وہ تو دل میں خیالات چلتے ہی اپنی زبان، ہاں ہاں کسی اور زبان میں تو چل ہی نہیں سکتے، ٹھیک. چل سکتے ہیں لیکن وہ تکلف ہے، دل تو نہ ہوا، دل کو پہلے متوجہ کیا آپ نے دوسری زبان کی طرف، وہ ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، تو ٹرانسلیشن بھی تبھی ہوگی نے پہلے اپنی مادری زبان میں بات ہو جی ہوں پھر اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے آج، صحیح صحیح. تو جی ہاں۔ اور اس کے علاوہ بڑی مہربانی منظر، شکریہ، بڑا زبردست آپ نے دعا پہ جان. الحمدللہ